جی سر. سر ایکٹیو ہو گیا. چلیں گڈ. آئی تھنک ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. Yes, we can wait for 2-3 minutes, Dr. Sahab, and the participants are joining. Sure, sir. Let them join. This is going live on Facebook as well. Okay, Dr. Amber, please go ahead. Okay. I think we are good to go then. Yeah, please. So, let me share. Okay, so I will formally welcome. So welcome to our webinar, everyone. I am Dr. Amber, and we are glad to have all of you with us today. And as you all know, this webinar is organized by the Office of Research, Innovation and Commercialization in collaboration with Center of Research and Development from Minhaj University's platform. And both departments have collaborated in making a series of webinars for the faculty and research scholars. This is the first webinar of the series, and I'm here just to run through how this webinar will work. So this is going to be more or less 1 hour session. And if you are facing any technical issue, please comment in the chat box. We have with us Mr. Umar from our IT department to tackle all these issues. Your microphones will be muted during the whole session, but you can participate and ask questions by typing them in the Q&A tab, which is, I think, in the bottom of your screen somewhere. So you can either write in a private chat, or you can just change the setting to all attendees and panelists. At the end of this talk, we will try to respond to as many questions as possible, or we will answer them directly in the chat box. And I would encourage you to interact and please be specific. Just make sure your questions are about today's topic, which is on research assessment using social media contents. It is an interesting topic and it's also new for me too. So for this, we have with us Dr. Saidul Hassan. He's the Director of Scientometrics Lab and Associate Professor at Information Technology University in Pakistan. He's a former postdoctorate fellow at the United Nations University. He has more than 15 years of experience in his field and with more than 70 publications. So welcome, sir. Thank you for taking out time for us. My pleasure. Thank you so much. Yeah, we also have with us Pro Vice Chancellor of Minhaj University, Lahore, Dr. Mohammad Shahid Soroya. So I think I will first formally request him for his comments before we will move forward to today's talk. So, sir, please, if you have a No, thank you very much, Dr. Amber, and thank you, Auric and CRD, for organizing this wonderful, webinar. And we are all eager to listen, Dr. Saidul Hassan.
the way he's working and the way he's producing research work, everybody is praising. And Dr. Saidul Hassan from Minhaj University, and on behalf of ORIC and CRD, we are thankful for taking your time, and we are thankful that you are here with us, and we are looking forward to have such kind of webinars with you in future as well. Thank you, Dr. Saidul Hassan, and over to you. Many thanks, Professor Shahid Saroya Saab and ORIC team and CDC team, CDR team. I don't, know PRD. the acronym, yeah. And also Dr. Amber and the staff and technical team. Thank you so much, and my pleasure to, share some of my experiences that I'm still learning and have learned over the years. So मैं थोड़ा सा अपना background भी बताऊंगा कि the path that took me to uh, be here at Information Technology University. So मैं undergrad की computer science में, so that's my core background. फिर masters leading to PhD का program था HEC का, so I opted for that scholarship. और फिर वहाँ पे मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड गया इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. There I started my master's. Here in the meanwhile, which is like one of the logos that you could see if you guys can see the screen. And then during my master's, I ended up going to National Institute of Informatics, which is in Japan, and that's like institution. So the way in Japanese research environment works, that you have a lot of universities, but then you also have like research focused institutions also, which work in collaboration with with the universities as such. तो वहाँ NII में I spent time during my masters and फिर continue की PhD का काम AIT में और फिर दोबारा NII गया. फिर मैं after I completed my PhD, I spent about 3-4 years during PhD and also after PhD at United Nations universities. So United Nations universities are essentially, they work as an academic arm for United Nations. तो UN के platform पे जितनी भी research होती है, वो what they do is to have a separate research unit which they call as United Nations universities, और उन universities के अंदर ये research होती है. So the center I was involved was used to be called at that time was International Institute for Software Technology, ये Macau में था. So over that period of time, with my background in computer science and over the years at NII, AIT or United Nations में, so most of my research that I applied using my computer science skills or machine learning के skills or big data के skills, what was essentially around the educational data sets. So when we say educational data sets, the definition is becoming broader and broader these days. So इसमें आपकी publications का data sets है, patents का data sets हैं, and now more recently, all this information communication that we are doing on social media these days, like online learning के हवाले से, वो सारी भी इसी डोमेन में आ जाती हैं डेटा सेट. सो इफ़ आई जस्ट वांट टू समराइज, तो मैं पिछले तकरीबन 10 से 15 साल में जो मशीन लर्निंग और बिग डाटा के स्किल्स एज फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वो अप्लाई कर रहा हूँ ऑन एजुकेशनल डेटा साइंस एंड ऑन द डेटा सेट्स विच आर अराउंड द रिसर्च असेसमेंट. So your webinar is focused on certain aspects, which is research assessment using the social media contents. उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. So this is just a background. Everybody knows about where the university is and where we stay. अच्छा, यहाँ पे जब मैं वापस आया पाकिस्तान in 2012, so I established this lab which is called Scientometrics Lab. This is essentially one of its own kind of lab, which is science means you have a scientific activities, and metric, as we know, is a measurement. So Scientometric Lab seeks to measure and the scientific activities through different methods, and the methods that we follow are essentially around the computer science methods. तो इस लैब में इसका URL भी ऊपर है, तो आई वुड इंकरेज, बिकॉज हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आई वुड इंकरेज यू टू गो टू दैट वेबसाइट, एंड क्योंकि हम यहाँ पे सारी बातें नहीं कर सकते आज के वेबिनार में, गो एंड सी द काइंड ऑफ रिसर्च दैट वी आर डूइंग एसेंशियली इसमें AI हमारा मेन फोकस है. जितनी भी रिसर्च इस लैब में होती है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ,
اور اس میں آلٹ میٹرکس کے اوپر آج اسپیسیفکلی بات کریں گے. کانٹیکسچوئل سائٹومیٹرکس ایک بڑا ایوالونگ فیلڈ ہے, اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے. ببلیومیٹرکس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ایجوکیشنل ڈیٹا سائنس ایز سچ, میں نے آپ کو بتایا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل ہم جو ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ اور یہ جو بلاگز اور ویب سائٹس کے اوپر اتنی انفارمیشن ہے, اس کو کیسے گیج کرنا ہے, ہاؤ ٹو میئر دیٹ, بیکاز دس از اے لاٹ آف انفارمیشن ٹیکسٹ بٹ اینڈ ٹنز آف انفارمیشن از فلڈنگ اراؤنڈ. جب تک اس کو ہم پراپر ٹول سے مائن نہیں کریں گے, we can't really get any useful information out of that. Smart city is also one of the key objective in this research lab more recently. تو ان themes کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں for last 6-7 years at the lab. So یہ وہ areas ہیں. تھوڑا سا ایوولوشن میں بتانا چاہوں گا. سو اپنی ساری ریسرچ جرنی کی انٹو دس تھیمیٹک پکچر. بلو کلر سے جو بھی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے, دس از آل اباؤٹ the later research that I have done, like 2012-13 میں شروع میں پی ایچ ڈی کے, اور اب جو more recently is in yellow color, sort of more yellow color. تو یہ ٹرانسفارمیشن ڈسپلنس کی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو we as a researcher also tap into new research fields اور new research areas, کہاں ایوالو ہو رہے ہیں, نئی چیزیں سیکھنا, یہ سارا this is like a journey that everybody take. I mean the tools that I was trained on during my PhD are very different now 7-8 years later. So of course this is a continuous effort that we as a researcher. تو میں اس ٹاک کو تھوڑا سا اس براڈر پرسپیکٹو میں بھی لے کے چل رہا ہوں کہ how we have to shape up our research, how we need to link what is the most relevant sort of areas to tap into. تو بہت سا کام ببلیومیٹرکس میں کیا, ایز یو کین سی ہیئر بلو میں, اور پھر مور ریسنٹلی اسی ڈیٹا سیٹس کو یوز کرتے ہوئے جب ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ کے نئے میتھڈز آئے تو ان کو بھی ٹیپ کیا. اور پھر ایک آپ کو کلسٹر یہاں نظر آ رہا ہے آلٹ میٹرکس کا. سو دیٹس آلسو اے ویری ریلیونٹ ایریا مور ریسنٹلی, جس کے اوپر آج ہم مور ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کے پروز اینڈ کونس دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے نئے ایونیوز ہیں وچ کین بی ایکسپلورڈ ان دس ویری ایکسائٹنگ فیلڈ. تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹارگیٹ کریں گے. دس از اسینشلی شوز اے روڈ میپ آف دا لیب کے کور کوانٹیٹیو ببلیومیٹرکس سے ہم اس کو زیادہ اب کوالٹیٹیو میں لے کے گئے ہیں for last more recent years, just to not only give a number to research but also try to semantically understand کہ ریسرچ کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے. So that's very important. لیب میں میرے پاس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دس از اسینشلی ون آف دا ریزنس کہ کولیبوریشنس کے لیے اور ریسرچ ایسوسیٹس کی پوزیشنز آف اینڈ آن اوپن ہوتی رہتی ہیں. سو گریجویٹس میں آج یونیورسٹی کے یا اور جو فنڈامنٹلی ایون کے پروفیسرز اور اسٹاف they find something interesting کو سپرویژن کے لیے. سو دا لیب از اوپن فار آل آف یو. جو سوشل سائنس کے لوگ ہیں they are all extremely welcome, because کمپیوٹر سائنس اور سوشل سائنس جب تک, اور اکنامکس کے لوگ also خاص طور پر, اور لنگوسٹکس کے بھی, جب تک اکٹھے مل کے ریسرچ کو اور سائنس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے, یہ انٹر ڈسپلنری نیچر کا کام ہے, یہ کبھی بھی ہائی امپیکٹ آؤٹ پٹس نہیں ان کی آ سکتی. جسٹ فلیش اوے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور آئی تھنک آئی ول آلسو کنکلوڈ جب ہم اس کو ختم کریں گے اپنی ٹاک کو, کہ دیر از اے لاٹ آف پرسیپشن اباؤٹ, اینڈ آئی آلسو فیسڈ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز, کہ جب ہم پاکستان میں آتے ہیں تو چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کس طرح لنک کریں اور کس طرح ان کو لائک انوالو دیم انٹو ون آف آر ریسرچ پرابلمس. ہوتا یہ ہے کہ ریسرچ کی پرابلم ہماری بہت ڈفرینٹ ہیں جو کہ سارٹ آف ڈیولپ ورلڈ کی ہیں. تو اس میں تھوڑی بات اور بھی بعد میں کریں گے, لیکن سم آف دا میتھڈز دیٹ وی ہیو بین یوزنگ از کہ اپنی لوکل ریلیونٹ ریسرچ کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر جو ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یوز کریں. سو یوز دا اسٹیٹ آف دی آرٹ میتھڈس دیٹ آر آؤٹ دیئر, اور اپنی پرابلمس کو ان کو اڈیپٹ کریں. تو ان کو اس میں آئی مین یو کین آلویز گیج انٹرسٹ آف دا انٹرنیشنل کولیبوریٹرس. تو جس میں جس طرح یہ لیب کی ابھی تک جو انٹرنیشنل لنکیجز رہی ہیں, سو ناٹ اونلی the places where I have lived in, like Far East کی طرف, but also Middle East میں, UK میں, US کے اندر, اور most of the European countries. تو یہ ہمارا spread رہا ہے, اور ٹاپ ٹیئر جو لوگ ہیں اپنی فیلڈ کے, either they are data scientists or scientometrician, they've been collaborators with our lab. So
اب تھوڑی سی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھی ریسرچ کرتے ہیں اینڈ what are the matrices out there to gauge your research or to analyze your research کہ how good research is it. تو اس میں دو طرح کے پرسپیکٹیو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک فیکلٹی ہے وہ بہت اچھی ریسرچ کرتی ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ وہ پیپر اگر پبلش ہوا ہے یا وہ کانفرنس اگر پبلش ہوئی ہے یا بک پبلش ہوئی ہے یا کوئی آپ نے کوئی سیمینار کروایا تو یو وانٹ یور پیئرس ٹو کومنٹ آن دیٹ. تو پیئرز وہ ہوں گے جو آپ کی ریسرچ کو سمجھتے ہیں. تو پیئرز آپ کی ریسرچ کو سمجھتے ہیں وچ از لائک دا پیئر ریویو سارٹ آف. تو پیئرز جو آپ کی ریسرچ کو سمجھتے ہیں دے آر ویری فیو ان نمبر. آئی مین یو ڈونٹ فائنڈ اے لاٹ آف پیئرز ہو کین ایکچولی ہیو اے ٹائم ٹو ریڈ یور پیپرز اینڈ آلسو کریٹیک آن دیٹ یو نو. تو اس کے پیرالل جو 1970s میں لیٹ 60s میں جو ایک ویب آف سائنس کا جو ایک ادارہ جو قیام میں آیا تو واٹ دے ڈیڈ ایکچولی, اور پروفیسر گارفیلڈ تھے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کہ جی پیپرز کی جو سائٹیشنز لگتی ہیں دیٹ کوڈ بی یوز ایز اے میٹرک ٹو گیج دا امپورٹنس آف یور ریسرچ. تو جتنے بھی نومیرک سارٹ آف indicators evolve ہوئے اس کے بعد and everybody knows about that impact factor sort of. So impact factor جب invent ہوا so what they said about that this is a number that can essentially gauge کہ یہ ریسرچ کتنی یوزفل ہے. اور اس یوزفلنس کا جو کرائٹیریا تھا وہ تھا کہ کتنے لوگ اس کو سارٹ آف سائٹ کریں گے, یعنی آپ نے اپنا کام کیا اور آپ کا کام کسی آپ کے کولیگ نے اپنے پیپر میں سائٹ کیا, سو that shows kind of a prestige to your work. تو وہ ایک سائٹیشن مل گئی. تو اس سائٹیشن کو پھر یوز کر کے بہت سی انڈیکیٹرز بنائے گئے جن کو ہم ببلیومیٹرک انڈیکیٹرز کہتے ہیں کہ یہ ببلیوگرافک بیس انڈیکیٹرز ہیں. تو یہ کچھ سیٹ آف انڈیکیٹرز ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے بریفلی. اور پھر جو دوسرا سیکشن تھا وہ تھا پیئر ریویو کہ گروپ آف پیپل would sit down and they would assess کہ یہ ایک جرنل یا کانفرنس جہاں پہ پیپر بھیجا جا رہا ہے what is the quality of that journal regardless to the number of citation you receive, but rather experts جس طرح لائبریری سائنسز کے کچھ ایکسپرٹس ہوں گے وہ بیٹھیں گروپ میں اور کہیں کہ یہ بہت اچھا وینیو ہے بیکاز وی نو کہ اس کا پیئر ریویو پروسیس بہت اسٹرانگ ہے, اس میں اچھے لوگ پبلش کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو لیکن یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ ٹو برنگ پیپل آن بورڈ, ٹو برنگ دا ریلیونٹ پیپل, اور پھر پیپل کوڈ ہیو کانفلکٹ بیکاز یو نو کمپیوٹر سائنس میں تو چلو اٹس ویری sometimes your methods are black and white, لیکن social sciences کے اندر theories could contradict against each other and you could have different school of thoughts talking about following certain principles, and economics کے اندر بھی school of thoughts following certain principles. So یہ بھی کافی ایک debatable معاملہ ہے کہ ریسرچ کو assess کیسے کیا جائے. اور تھوڑی سی اور ڈسکشن which gives us a background کہ یہ ریسرچ assessment کے اراؤنڈ کیوں there is a lot of struggle. کیونکہ اگر ہم یہ گرین اپنی شیپ دیکھیں اور یہ پیئر ریویو کی جو بلو کلر کا دیکھیں تو جو ببلیومیٹرک انڈیکیٹر ہیں فار انسٹنس, سو آئی گیو یو ون ایگزامپل کہ اف آئی وانٹ ٹو میئر کہ کتنے پاکستان میں لوگ ہیں جنہوں نے لائبریری سائنسز میں پبلش کیے ہیں پیپر, so that is a very easy query. For a bibliometric point of view, you can go to Google Scholar, you can go to Scopus if it's available, you can go to Web of Science. آپ کیا کریں وہاں query کریں پاکستان اور all the publication and library information sciences, all the publications they are there would be listed. لیکن یہی کام اگر آپ ایکسپرٹس کو کہیں کہ یہ ساری دنیا کے پیپر ہیں ان کو اٹھا کے آپ بتائیں کہ پاکستان نے کتنے لکھے ہیں, سو دس از لائک اے پیئر ریویو, تو اس کا مطلب ہے یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوگا ان کے لیے کہ پیپرز کو پڑھنا اور سمجھنا اور دیکھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا. سو اٹ مینس کہ یہ جو اسمالر وہ تکون بن رہی ہے, واٹ ڈز اٹ مین کہ جو ایپلیکیبلٹی ہے پیئر ریویو کی ایٹ some of the macro levels is minimum when it comes to peer review. However, the bibliometrics would do a greater role there. تو اسی طرح جب آپ میکرو سے آپ مائکرو لیول پہ آئیں گے, لائک فرام دا کنٹری ٹو سبجیکٹ فیلڈس ٹو یونیورسٹیز ٹو ڈپارٹمنٹس ٹو انڈیویجولس, تو واٹ وڈ ہیپن کہ peer review would be more effective because ایک انڈیویجول کا peer review کرنا ask any colleague جو کہ ایکسپرٹ اس فیلڈ کا is very very convenient, but
ایک ڈپارٹمنٹ کا کرانا پیئر ریویو would require a lot of time and energies and resources. So یہ ایک تھوڑا سا ٹریڈ آف ہے, and I would recommend کہ اس کو تھوڑا سا آپ یہ citation نیچے پیپر کی دی ہے, you go and talk about that. So there, because of this peer review versus bibliometric indicators, what happened کہ یہ indicators بننا شروع ہوئے. I'm not going into the detail of these indicators, but بس flash through کروں گا, just give you basic idea and philosophy. تو impact factor کیا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ the number of publications that you have in a journal, you normalize those by using a metric of your citations. So 2 سال کی citations that you receive, اور آپ نارملائز کر دیتے ہیں ٹوٹل نمبر آف سائٹیبل آئٹم, so you get a number. تو یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا سائٹیشن ریٹ ہے. اس کے پروز اینڈ کونز ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اچھا, یہ ایک بڑا نا سمپل سا میٹرک تھا امپیکٹ فیکٹر والا. یہ کیا کرتا تھا کہ یہ 2 ایئرس میں آپ کی جتنی سائٹیشن ہیں ان کو دیکھ لیا اور پیپرس کتنے پبلش ہوئے ہیں. تو آف کورس ایسے ڈسپلنس جہاں پر ریفرنسز بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, فار انسٹنس میڈیکل کے اندر یو رائٹ اے لاٹ آف ریفرنسز, لائک 100-150 ریفرنسز ایک معمولی بات ہے نا ایک میڈیکل کا پیپر لکھنے کے لیے. ورسز میتھمیٹکس کا کا کام ہے, اس میں 2, 3, 4, 5 سائٹیشن سے بھی یو جسٹ ہیو اے تھیوری, یو جسٹ کانٹراڈکٹ دیٹ اینڈ دین دیٹس اٹ. تو آپ کا پیپر ایک ایکسیپٹ ہو سکتا ہے مے بی ود فیو سائٹیشنز. اسی طرح سوشل سائنسز کے اندر ریفرنسز ڈالنے کا پیٹرن وڈ بی ڈفرنٹ فرام دا بزنس اسکول. تو ہوتا یہ ہے کہ جتنی زیادہ ریفرنسز, جب ریفرنسز زیادہ ہوں گے تو اٹ مینس پوٹینشلی یو آر سائٹنگ someone's work in your paper. تو کس کو سائٹ کر رہے ہوں گے, وہ اپنی ہی ڈسپلن میں کسی اور کے پیپر کو سائٹ کر رہے ہوں گے. سو ود ان دا ڈسپلن the citation exchange sort of would be more in certain disciplines. So we expect کہ کچھ ایریاز میں سائٹیشن زیادہ ہوتی ہیں, کچھ ایریاز میں سائٹیشنز کم ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا امپیکٹ فیکٹر کی کمپیوٹیشن میں. تو ہم نے آج سمجھا, اور دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ امپیکٹ فیکٹر کوئی بہت اچھا معیار نہیں ہے ریسرچ کی اسیسمنٹ کے لیے, انگیج کرنے کے لیے. ایک ود ان دا فیلڈ, ود ان دا ڈسپلن ہم دیکھ سکتے ہیں رینکنگ کرنے کے لیے, لیکن یہ اسیسمنٹ نہیں کر سکتی اکراس دا فیلڈ لوگوں میں جو کام کر رہے ہیں. تو پھر ایک نیا ورژن آیا, اسکوپس والوں نے دیا. تو یہ ایک مور ریسنٹلی جب دوسرا ڈیٹا سیٹ بنایا 2004 میں, اسکوپس کمپنی جو ایلسیویئر سپورٹڈ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیا انڈیکیٹر دیں گے. تو واٹ ڈز اٹ ڈو کہ نارملائزیشن افیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ امپیکٹ فیکٹر پکڑتے ہیں. سو اسینشلی ریشو پکڑتے ہیں سائٹیشن ٹو پبلیکیشن, اور اس کو ایک اور دفعہ نارملائز کر دیتے ہیں ود دا سائٹیشن پوٹینشیل ان دا فیلڈ. کہتے ہیں کہ یہ ریشو جو ہے نا ڈائریکٹلی یوز کرنا ٹھیک نہیں ہے, اس کو فردر نارملائز کرتے ہیں کہ اگر کسی ایریا میں زیادہ سائٹیشنز ہو رہی ہوں گی تو اس کا افیکٹ نظر آنا چاہیے. تو دس از آلسو ون آف دا ویری ایکسیپٹیبل میٹرک, جس کو سورس نارملائزڈ امپیکٹ پر پیپر کہتے ہیں. اس کے بعد اور سوفسٹیکیٹڈ میئرز بھی آئے. لوگوں نے جناب مور ایڈوانس گوگل پیج رینک ٹائپ آف الگوریدم یوز کرنے شروع کر دیے, اور اس کے اوپر بھی کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل کہ آئیگن ویکٹر کیا ہوتا ہے, بٹ اینی وے اف somebody is interested can go and talk about that. تو نے کہا جی یہ we want to go into another level, اور ہم نے کوئی ایڈوانس قسم کے ہم نے اس میں میٹرکس لگانے ہیں. سو the nutshell is there are so many bibliometric based indicators starting from the very basic like جو نارملائزیشن بیس ہیں اور ٹو ویری ویری ایڈوانس. اسی طرح ایک اور اسکول آف تھاٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور ایک اور وے ٹو گیج دا سائٹیشن وہ چل رہی ہے اراؤنڈ ہیومن بیسڈ ججمنٹ. کہ انڈیویجولز لائک گروپ آف پیپل وہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جرنل بہت اچھا ہے, اس کو A* کہہ دو, یہ بہت اچھا کانفرنس ہے, اس کو A کہہ دو. تو اس میں ERA اور ایکسلنس ریسرچ آسٹریلیا یہ کور کی طرح کی رینکنگ پروڈیوس کرتے ہیں, اور کچھ جو بزنس اسکول والے یا سوشل سائنس والے یہ AGG یا ABS کی لسٹ کو بھی فالو کرتے ہیں. سو دے کم ود رینکس لائک 4 star 4 3 2 1, آپ لوگ اکثر فیملیئر ہوں گے. سو یہ امپیکٹ فیکٹر کے اوپر نہیں فالو کرتے, یہ اس طرح کی رینکنگ دیکھتے ہیں, اور this is essentially based on the human. اچھا, یہاں پہ نا ایک بڑی اچھی رپورٹ ہے جو کہ I really want to cite. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک سیمینار ہوا تھا بیک ان 2014, اور انہوں نے یہ کہا, یہ سان فرانسسکو میں ہوا, انہوں نے کہا جی ڈکلیریشن آن ریسرچ اسیسمنٹ ڈورا کے نام سے. انہوں نے کہا کہ جی اب لوگوں کو ایک obsession آ گئی ہے just to use the word impact factor as if to
if you have more number of times impact factor somewhere, it would reflect the quality. تو ایک ٹرم جو ہے نا وہ اتنی پاپولر ہوگی. انہوں نے کہا جی ایڈیٹوریل مٹیریل, اگر آپ یہ ریڈ لائن دیکھیں, انہوں نے کہا جی ایڈیٹوریل مٹیریل کے اندر پر 100 کے پبلیکیشنز یہ دیکھیں کتنا انکریز ہو رہا ہے یہ ورڈ امپیکٹ فیکٹر. اور ریسرچ آرٹیکلس کے اندر بھی یہ اکراس آل دا ریسرچ آرٹیکلس اس کے اندر بلا وجہ میں تھوڑا کیئرفل یہ ورڈ یوز کروں گا, لیکن بے شمار دفعہ یہ استعمال ہو رہا ہے امپیکٹ فیکٹر, ورڈ امپیکٹ فیکٹر. It reflects, it connects me back to the debate کہ جب کلائمیٹ چینج کے بارے میں گرانٹس یا ریسرچ گرانٹس جب ملنی شروع ہوئی شروع میں, تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے ریسرچ پرپوزلس کے اندر زبردستی یہ کلائمیٹ چینج کا ورڈ گھسانا شروع کر دیا. اب مور ریسنٹلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اراؤنڈ وہ زبردستی ہمارا ایک ٹائٹل ہوتا ہے, ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں زبردستی اکثر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی چیزیں یا ورڈ گزارے ہوتے ہیں جسٹ ٹو میک اٹ لک لائک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو اسی طرح کی یہ ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا دیر از مور ڈیبیٹ اباؤٹ کہ ہمیں نا اسٹوپڈ میٹریسز اور اسمارٹ میٹریسز کی ضرورت ہے جسٹ ٹو انگیج اینڈ گیج سائنس. ہمارے پاس بہت سے ادر ڈائمینشن ہیں جسٹ ٹو لک کہ واٹ آر دا ادر آلٹرنیٹیو میٹریسز, لیکن ہم آج صرف آلٹ میٹرکس کی بات کریں گے ود دس بیک گراؤنڈ دیٹ آئی فیلٹ اٹ واز ریئلی ریئلی ڈیزرونگ just to put everybody on the same sort of level. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا جو تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ سائنس اینڈ نیچر آر اسینشلی ون آف دا ٹاپ ٹیئر جرنلس, جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کسی پروفیسر کا نیچر یا سائنس میں پیپر ہے, دس از لائک ورلڈ اس کا سب سے بہترین کام ہو گیا. مطلب اس نے سائنس کے نیچر میں پبلش کر دیا تو وہ مطلب لائف ٹائم اچیومنٹ should I say. So this is essentially the lifetime achievement to go into one of these journals. اور جو لوگ ہیں وہ کئی پیپر بھی چھاپتے ہیں اس کے اندر, تو that's very good. اچھا, اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آف دا ٹوٹل پیپرز being published in one of these journals, یہ جو گرین والے ہیں نا یہ ہیں جو cited documents ہیں, اور ریڈ والی وہ ہے یا پنکش کلر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, they are the papers they are published in one of these journals and never get cited. So they never get citations. تو یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا سیٹ ہے which we have to look into it, کہ آدھے پیپر جو سارٹ آف دنیا کے ٹاپ ٹیئر انٹر ڈسپلنری جرنلز میں جاتے ہیں وہ کبھی سائٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ہم سائٹیشن کے اراؤنڈ یہ ساری میٹریسز بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑا چیلنجنگ اور ایک بڑا اوپن کویشچن بن جاتا ہے کہ سائٹیشنز اور امپیکٹ فیکٹر از دا اونلی تھنگ. So why one of these journals like the most precise, almost half of their papers never get cited? It means کہ citations merely is not a metric. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں around these phenomena جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے, اور there could be other data sets which we may want to look into it. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا بات کر لیں کہ with this background and we see a need of other alternative data sets جس سے ہم اپنی ریسرچ کو میئر کر سکیں اور گیج کر سکیں, اور کیسے کر سکتے ہیں. تو بیک ان 2010 تو جیسن پریم اینڈ some of the other researchers جو کہ پرائمری لیڈ سمجھا جاتے ہیں اس ایریا کے, انہوں نے کہا کہ alt metrics, what does it mean کہ alt means alternative. So these would be the complementary to the traditional citation based matrices, اور یہ وہ میٹریسز ہوں گی جو کہ کوالٹیٹیولی ڈیٹا کو گیج کریں گی. اچھا, اب یہ جتنی بھی میٹریسز جو کہ آلٹ میٹریسز کے اندر آتی ہیں, دے اسینشلی لک ایٹ دا سوشل میڈیا انگیجمنٹ. سو لیٹ می ریپیٹ اٹ, دے لک ان ٹو دا سوشل میڈیا انگیجمنٹ آن دوز پبلیکیشن دیٹ یو پبلش. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر انگیجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سو سوشل میڈیا انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیپر لکھا, آپ کہ اس پیپر کو لیٹ سے ٹویٹر کے اوپر کتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ کیا یا مینشن کیا. آپ کے اس پیپر کو فیس بک کے اوپر کتنے لوگوں نے ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ کیا, مینشن کیا. کتنے بلاگس کے اندر, کتنے نیوز پیپرس کے اندر, کتنے ویکیپیڈیا کے اندر, کتنے پالیسی ڈاکومنٹس جو کہ لکھے جاتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے فارمولیٹ کرنے کے لیے, اینڈ دیئر یو آلسو سائٹ سائنٹیفک پیپرس, سو اینڈ سو فورتھ. سو دیر آر سو مینی سوشل میڈیا پلیٹفارمس جس کے اوپر ریسرچ ڈسکس ہوتی ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ not essentially the research is now discussed within the research papers, کہ آپ ایک پیپر پبلش کرتے ہیں and then somebody else would cite that work.
and that's the only way to look into it کہ آپ کی ریسرچ کیسے چل رہی ہے. But also جو کنزیومرز ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے وہ سوشل میڈیا کے بھی ہو سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگ انگیج ہو سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیز آلسو کریٹ ویری یوزفل ڈیٹا سیٹس. اچھا یہ ہم نے اسٹڈی کی تھی کہ ہم نے جو ٹوٹل اسکوپس کا ڈیٹا سیٹ ہے, اسکوپس از اسینشلی ون آف دا لارجسٹ ڈیٹا سیٹ کیونکہ ویب آف سائنس اور جو ہے وہ ہیز بیکم اے سب سیٹ فار دا اسکوپس ڈیٹا سیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل اسکوپس ڈیٹا کے اوپر جتنی بھی پبلیکیشنز آئی ہیں ان کے اوپر سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے کتنی, بیکاز ناٹ ایوری پیپر وڈ بی مینشن آن سوشل میڈیا. لائک ضروری نہیں ہے کہ سارے پیپر جو آپ لکھ رہے ہیں وہ جا کے سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا بلاگس کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں. بٹ رادر maybe we just want to see, because this is a new year, ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے, people have started talking about that. اور پھر ڈیٹا اکٹھا کرنا سارا is also very challenging. But luckily, I mean, some of these places like altmetric.com, what they have done, یہ دنیا میں جتنے بھی پیپر ابھی تک ایور ٹویٹڈ ایور بینگ ڈسکسڈ آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم جن میں سے کچھ کا ذکر کیا ہے, انہوں نے سارے کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا کرال کر کے. So that is very good. So we have at our lab has the collaboration with Altmetrics. So what they do, یہ ہمیں اپنا سارا ڈیٹا دیتے ہیں, ہر سال نیا ڈیٹا کی کاپی دیتے ہیں, and then we can do a lot of research. جس طرح یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو ٹرینڈ کہ جو یہ اسکوپس کوریج ہے in terms of the red line وہ بڑھ رہی ہے over the year. So it means more papers in recent times are discussed on social media. That's good for this research domain. And also the percentage coverage is also increasing. So 20% تک coverage ہے, I mean باقی 80% نہیں ہے, بٹ اسٹل دا کوریج از انکریزنگ. اور یہ کوریج ڈفرینٹ ہے, کچھ ایریاز میں یہ کوریج ڈفرینٹ ہے اور کچھ ایریاز میں لائک وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جس طرح جو بایولوجی اور جینیٹکس اس طرح کی جو ڈسپلنس کے پیپرز ہیں دے ہیو مور کوریج آن سوشل میڈیا. سو آلموسٹ کوارٹر آف دوز پبلیکیشنز آر اسینشلی آن سوشل میڈیا, میڈیسن ہیلتھ پروفیشنل سے ریلیٹڈ. لیکن جو ایریاز ویئر وی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف سوشل میڈیا سارٹ آف ڈسکشنز از ایگریکلچر, engineering, computer science, ایسے ہی ہوئے ہیں جن کے اوپر probably one would expect to see more papers being discussed on social media from computer science, but ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, but this is the data and this is what it is, so we just have to consume this information. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریسرچ ڈسکس ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوتی ہے. اچھا نا, اگر اس کے اوپر کوئی کام کرنا ہے, کوئی ہم نے اس کے اوپر سے ڈیٹا مائننگ کرنی ہے یا کچھ ایکسٹریکٹ کرنا ہے, تو ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے پبلیکیشنس کی آن ڈفرینٹ سوشل میڈیا انڈیکیٹرز, اس میں سے زیادہ بڑے ایسے کون سے پلیٹ فارم ہیں جو یوز ہو رہے ہیں فار دا ڈسیمینیشن آف سائنٹیفک ریسرچ. تو ٹویٹر اسٹینڈز آؤٹ کیونکہ وہ سمجھا بھی یہ جاتا ہے کہ یہ اکیڈمک کا سوشل نیٹ ورک ہے سارٹ آف. پاکستان میں سم ہاؤ فیس بک کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے, ٹویٹر کی ریلیٹیولی کم ہے, بٹ اسٹل آئی مین دیٹس ہاؤ اٹ لکس لائک. سو جتنی بھی ریسرچ آف دیٹ 90% آف دا ریسرچ, جتنی بھی ریسرچ ڈسکس ہوتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں, اوور 90% از آن ٹویٹر پلیٹ فارم. تو ٹویٹر از لائک مور ڈیسنٹ وے آف ڈسیمینیٹنگ یور سائنٹیفک ریسرچ کمپیئر ٹو فیس بک ہے, بلاگز ہیں, نیوز ہیں اور گوگل وغیرہ. اچھا, فرام دا امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو, اگر ہم نے ٹویٹر کا ڈیٹا تو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اگر ٹویٹر کا ڈیٹا ہے اینڈ دین وی وانٹ ٹو میئر سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ, کہ ایک پیپر تھا کتنی ٹویٹس ہوئی ہیں, کیا لوگ ہیں, کیا نیٹ ورک ہے, اس کے اوپر کافی اچھی ریسرچ ہوتی ہے. I'll give you some of the use cases that we have developed and try to understand اس ڈیٹا کی لمیٹیشنس کیا ہو سکتی ہیں, اس ڈیٹا کے اوپر فردر ریسرچ کیا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک دس از لائک مور سارٹ آف کمپیوٹر سائنس آسپیکٹ. بٹ یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ٹویٹر کا ڈیٹا ہے تو ہم اس کو ایکوائر کیسے کریں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیل. اس ڈیٹا میں سے ہم کیسے فیچرز نکالیں, لائک کون کس کو ٹویٹ کر رہا ہے, کون یوزر کس کو مینشن کر رہا ہے. تو دس از ایوری تھنگ یو ہیو ٹو ڈو بائی یور سیلف ایز اے سائنٹسٹ. جب ہم اس ایریا میں کام کرتے ہیں, وہ کون سے میتھڈز ہیں جو ہم کچھ یوز کیسز کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور ہم کیا ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس انفارمیشن میں. تو ایک فریم ورک ہے جس کو, بہت سے فریم ورکس ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں, بیکاز یہ ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اگر ہم ڈفرینٹ میتھڈز یوز کریں پری پروسیسنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے لائبریری انفارمیشن سائنسز کے رسپیکٹیو. یہ اسینشلی جتنا بھی کام میں پریزنٹ کر رہا ہوں یہ ہمارا اپنا پبلش کیا ہوا ہے. یہ لیب, اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں, اس کی لیب کی, تو یو کین اسینشلی فائنڈ فل پیپرز.
اچھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لائبریری انفارمیشن سائنسز کے پیپر پکڑے اینڈ وی وانٹیڈ ٹو سی کہ لائبریری انفارمیشن سائنسز کے اندر جو لوگ ان پیپرز کو ٹویٹ کرتے ہیں وہ وہ ہیں کون، اور نمبر ایک وہ ہیں کون، اور کیا جو جس طرح سوشل میڈیا کی ایک اپنی سارٹ آف ایک اپنی ڈائمینشن ہے، ایک اپنی ایک اپنا انفلوئنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لیٹ سے لیٹ می کوٹ دس ایگزامپل کہ کوئی بڑا انفلوئنشیل فٹ بالر ہے، لیٹ سے وہ ٹویٹ کرتا ہے، لیٹ سے کرسٹیانو رونالڈو ٹویٹ کرتا ہے جو سب سے پرابیبلی سب سے فالوورز آتے ہیں، وہ ٹویٹ کرے گا ورسز میں کر لوں کوئی ٹویٹ، تو کس کو زیادہ انگیجمنٹ ملے گی؟ تو ڈیفینیٹلی اس کرسٹیانو رونالڈو کو زیادہ ملے گی ورسز می، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اپنا نیٹ ورک ہے، اس کا اپنا ایک انفلوئنس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بندہ جو پیپر ایسا بندہ وہ پیپر ٹویٹ کرتے جس کا آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ایک اپنا انفلوئنس ہے، تو کیا اس کا کوئی فرق آتا ہے اس میٹرک کو انوالو کرنے میں؟ تو وی فگر اٹ آؤٹ کہ یس اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس کہ کون ٹویٹ کر رہا ہے، اس کا اپنا ایک نیٹ ورک کا انفلوئنس کیا ہے. سو ہم نے اس اسٹڈی کے اندر سارٹ آف یہ ڈیٹیکٹ کیا، اور یہ جو نیٹ ورک نظر آ رہا ہے اس کے اندر کچھ لائک فکس شیئر ہے. فکس شیئر اپیئر ٹو بی ون آف دا لارجسٹ انفلوئنشیل نوڈ، اور فکس شیئر کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسیمینیشن کرتے ہیں انفارمیشن کی اور سلائڈز وغیرہ اور all that stuff. So I think they are very, very influential in library information sciences domain, and bunch of other main. So Figshare is the green one in the middle. If you guys cannot see this one, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کی اپنی بھی sort of characteristics ہیں that can also affect the engagement of the research by the scientific community. ہم نے کچھ ایڈوانس مشین لرننگ کے میتھڈز بھی لگائے، اور ہم نے دیکھا کہ فیچرز بنا لیے کہ جی فیس بک پہ اگر سائٹ ہو رہا ہے، یہ نمبر آف ریسرچرز کتنے ہیں، کون کرنے والا ہے، کتنے آتھر تھے اس پیپر کے. So I'm not going into the detail of that machine learning model, but the machine learning model also gave us this idea کہ جی user کا influence on that social media network is one of the keys to guide کہ یہ ریسرچ کتنی پاپولر ہوگی اور کتنی ڈسیمینیٹ کرے گی. اور ون مور تھنگ، اس کو فیوچر میں کتنی سائٹیشنز ملیں گی، دیٹس آلسو امپورٹنٹ. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میٹریسز بڑے انٹرسٹنگ تھے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم گیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ڈسیمینیشن کانٹینٹ کی بڑی کوئکلی ہو جاتی ہے. لائک آج آپ ٹویٹ کریں، ایوری بڈی کین ری ٹویٹ اینڈ ڈو دیٹ اسٹف، لیکن پیپر کی جو سائٹیشن ہوتی ہے دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. لائک آپ کسی کا پیپر پڑھتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو سائٹ دیٹ پیپر ان ٹو یور ورک، یہ تو 1.5 سال کا کام ہے. یعنی آج آپ نے پیپر پڑھا، سائٹ کیا، پیپر چھپنے گیا، پیپر پیئر ریویو میں گیا، اور دین اف یو آر لکی میں بھی 6-8 مہینے میں اگر ریویو آ بھی گئے، اور پھر وہ کہیں انڈیکس ہوگا اور پھر جا کے سائٹیشن نظر آئے گی. سو اٹ مینس کہ پیپر کی سائٹیشن لگنی would take a lot of time، لیکن شاید یہ سوشل میڈیا والا کام جلدی پھیل جائے. So there was a lot of research between the measurement of کہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وہ پیپر جو ڈسیمینیٹ کر جاتے ہیں eventually get more citations. Apparently not. Apparently not. اسٹریٹ اوے نہیں، کچھ ایریاز میں ہاں، کچھ ایریا میں نہ. انہوں نے کہا جی یہ دونوں مختلف قسم کے میڈیمز ہیں، ان کو مختلف طرح سے ٹریٹ کیا جائے. لائک سوشل میڈیا کے اوپر کسی ریسرچ کا ڈسیمینیٹ کرنا از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ کہ آپ پیپرس کی سائٹیشنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ اسٹل دیر آر سم فیچرز وچ آر ورتھ لوکنگ انٹو. فار انسٹنس اگر یوزر کے نیٹ ورک کے اوپر انفلوئنس بہت زیادہ ہے اس کا آلریڈی، لائک اگر کرسٹیانو رونالڈو ٹویٹ کر دیتا ہے ورسز میں ٹویٹ کر رہا ہوں، تو اس کا امپیکٹ بہت ہوگا، اور دیر از اے چانس کہ زیادہ لوگ پڑھیں گے اور فیوچر میں شاید اس کی سائٹیشنز بھی بڑھ جائیں. اور اس کے اوپر کچھ اور بھی میتھڈ لگائے. فیچر 1 جو ہے جو بڑی ہائی ویلیو دے رہا ہے، 1 ریڈ لائن جو ہے، دیٹ از اسینشلی اگین دا انفلوئنشیل یوزر. اچھا ایک اور ہم نے نا اسٹڈی بڑی امپورٹنٹ کی وچ از آلسو اے کریٹیک، کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کو ہی ہم ایگزامپل لے کے جو ریسرچ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ ریسرچ جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. وہ لائک ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ٹویٹر کا اکاؤنٹ میرا بھی ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ منہاج یونیورسٹی کا بھی ہو سکتا ہے، اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ فار انسٹنس کسی جرنل کے ایڈیٹر کا بھی ہو سکتا ہے، اور ٹویٹر کا اکاؤنٹ کسی اور بڑی آرگنائزیشن کا بھی ہو سکتا ہے. سو اٹ مینس کہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ اور اس کے پیچھے جو ساری مارکیٹنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی، دیٹ کین بی different depending upon کہ وہ اکاؤنٹ کیا ہے.
تھوڑی بات اور بھی کریں گے اس کے اوپر. پھر باٹس بھی آ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے آٹومیٹڈ میکانزمز ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کو, جس طرح آپ کہتے ہیں جی ٹرولنگ ہو رہی ہے, پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یو ہیو سافٹ ویئر دیٹ کین ڈسیمینیٹ دیٹ انفارمیشن. فیک نیوز کی ڈسیمینیشن ہے, اس کو بھی تھوڑا اینڈ میں کنکلوڈ کریں گے. بٹ سو اٹ مینس کہ نیٹ ورک کی جو پراپرٹیز ہیں دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ اینڈ مسٹ بی گیجڈ اگر ہم ان ڈیٹا سیٹس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں فار دا اسیسمنٹ آف سائنٹیفک ریسرچ. یہ ہم نے ایک بڑی اسٹڈی کی. اٹس ون آف دا لارجسٹ اسٹڈی ایور ڈن ان دس فیلڈ. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوئی 1.4 ملین ٹویٹس پکڑیں جو کہ جتنے بھی پیپر 2005 میں پبلش ہوئے ہیں پوری دنیا میں ان کو پکڑا, اور ہم نے اس کے اوپر نا ان کے اوپر جو ٹویٹس ہوئی ان کو پکڑا. ایٹ لیسٹ ایک ٹویٹ ہوئی ہے ان پیپرز پہ, تو وہ پھر ریڈیوس ہو گیا سائز. آف کورس سارے پیپرز پہ ٹویٹ نہیں ہوئی تھی, تو وہ تقریباً کوئی 75,000 پیپرز بن گئے. ہم نے ان کی سوشل میڈیا کا ڈیٹا اٹھایا اور ہم نے پھر نا ان کا نیٹ ورک بنایا. سو دا نیٹ ورک یو کین سی ناؤ ہیئر از دا مینشن نیٹ ورک بٹوین ٹو انڈیویجولس, کہ میں نے کسی کی ٹویٹ کیا اس کا نام لکھ دیا, تو وہ جو دو تھے نوڈز اس نیٹ ورک میں, دے آر دا انڈیویجولس, یعنی ایک جس نے جس کو دوسرے کو مینشن کیا. اس کے اوپر نا ہم اور میتھڈس بھی لگا سکتے ہیں جس میں ہم اس نوڈ کی امپورٹنس دکھا سکتے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا ویل کنیکٹڈ ہے, اس سے انفارمیشن کا فلو کیا ہوتا ہے. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیل آف دوز میتھڈس, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کلسٹرنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس سارے ڈیٹا کی اس ٹیبل پہ 3 کام ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ. ایک تو ہم نے ان سارے لوگوں کا جنہوں نے 2015 کی پبلیکیشن کو ٹویٹ کیا ان کا نیٹ ورک بنایا, اور پھر ہم نے ان کے اوپر کلسٹرنگ کا کوئی سولوشن لگایا, اور ہم نے کہا کہ 5-6 بڑے بڑے کلسٹرز بن رہے ہیں. تو کلسٹر کیسے بنیں گے, وہ جو قریب تھے تھرو سم میتھڈز وہ ایک جیسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس پہ کلسٹرنگ کا کوئی میتھڈ لگایا, اور ہم نے جو کچھ کا آپ کو سائز بڑا نظر آ رہا ہے, کچھ کا چھوٹا ہے, تو جو امپورٹنٹ تھے ان کو ہم نے بڑا کر دیا ہے, اور جو نان امپورٹنٹ ان کو ذرا ان کے سائز پر. تو یہ ریلیٹیو سائز ہے کہ کون امپورٹنٹ ہے کون نان امپورٹنٹ ہے. اچھا جی نیٹ ورک تو بنا لیے, وی آلسو وانٹیڈ ٹو سی کہ یہ ہیں کون لوگ, یہ کون سے ڈسپلنز ہیں, مطلب یہ جو کلسٹرز بن گئے ہیں. تو وی کوڈ فائنڈ کہ یہ کچھ ڈسپلنز ہیں وچ آر sort of more influential on the social media, جس کے اندر میڈیسن, ہیلتھ سائنسز, سوشل سائنسز کے بھی ہم نے کلسٹر کو دیکھا. یہاں پہ نرسنگ کا کلسٹر ہے, انوائرمنٹل سائنسز, اور ڈیٹا سائنس کا بھی ایک چھوٹا سا کلسٹر ہمیں نظر آیا, which is like evolving field, you know, because everybody wants to process large scale data sets and stuff. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھیں. اچھا اب ہم نے ایک اور اس کے ویو پوائنٹ دیکھا ہے کہ وہ نوڈس جو کہ عام اسکالرس تھے وہ کون تھے, عام انڈیویجولس لائک فار انسٹنس میں یا آپ, ورسز وہ جو کہ آرگنائزیشنز ہیں یا جرنلز ہیں. تو یہ جو گرے والے ہیں یہ وہ ہیں جو آرگنائزیشنز ہیں یا جرنلز ہیں, اور وہ جو اسکالرز ہیں وہ سارٹ آف دس گرینش کلر میں ہیں. یہ جو بڑے بڑے آپ کو نوڈ نظر آ رہے ہیں نا یہاں پہ, بڑے بڑے, turned out to be most of them are not the individual scholars but rather the journals or you know these publication powerhouses. So یہ بھی ایک interesting insight ہے کہ اس ڈیٹا کی ڈسیمینیشن میں کون زیادہ بڑے انیبلرز ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہم نے اس کو اور بھی دیکھا, اور دیکھا کہ جو بڑے بڑے جو ہمیں موسٹ ٹاپ انفلوئنشیل ٹویٹر یوزرز نظر آئے, دے ور لائک کلاز ون, سائنس میگزین, نیچر, فنانس, یو نو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز. یہ ساری وہ either ٹاپ ٹیئر جرنلز ہیں یا کمپنیز ہیں sort of, یا آرگنائزیشنز ہیں. سو دے ور essentially the one جو کہ موسٹ انفلوئنشیل ہیں اس ٹویٹر نیٹ ورک کے اوپر. تو دس از سم تھنگ آلسو بی مائنڈ فل, اگر ہم اس ڈیٹا کو یوز کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ڈیٹا سارٹ آف جنریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, اینڈ دس از اے ویری انٹرسٹنگ انسائٹ. یہ بھی ہم نے ایک ریسنٹ پیپر پبلش کیا ہے کہ یہ ڈیٹا تو بہت جنریٹ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں سارٹ آف فار دا اسیسمنٹ پرپزز, لیکن کیا اس کے اندر نان ہیومن ایلیمنٹ بھی تو نہیں ہے کہیں زیادہ, کہ اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر دکھا کے آپ لوگوں کو ٹویٹ کرا رہے ہوں یا سافٹ ویئر لگا کے آپ کو ری ٹویٹ کر رہے ہوں. تو وی فاؤنڈ کہ یس ایسا ہے, اور اس میں بھی ہم نے کچھ اپنے سارٹ آف مشین لرننگ بیسڈ میتھڈز لگائے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیل, جسٹ گیونگ یو لائک این اوور ویو. سو ہم نے یہ دیکھا کہ across these disciplines like physics اور engineering کے جو پیپرز ہیں, یا لائف سائنسز یا ارتھ کے, یا بایو میڈیکل ہیلتھ کے, میتھس اور کمپیوٹنگ کے, سوشل سائنس اینڈ ہیومینٹیز وغیرہ کے پیپرز ہیں. سو دا فرسٹ ٹائم those papers were mentioned on social media, more specifically on Twitter, was by a bot
like was an automated sort of dissemination, and almost half of the papers that were first tweeted by bot in social sciences and humanities were actually by the bot, not by the human. तो इसमें the reason ये चीज़ें हम, और एक मैंने उसका social network भी बनाया, this is also one of our recent work. तो हमने उस डेटा सेट को जो रेड आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, तो ये रेड वाले स्पॉट्स एक्चुअली are not the individuals but rather the bot accounts. तो उसी तरह जिस तरह पुराना मैंने भी आपको सोशल नेटवर्क दिखाया है, तो ये भी उसी तरह बनाया है कि उन सेट ऑफ पेपर्स को पकड़ा, उन पेपर्स के ऊपर हमने लिंक किया लाइक 2 लोगों को जिन्होंने एक दूसरे को मेंशन किया हुआ है, एंड देन थ्रू सम मशीन लर्निंग मेथड्स वी डिटेक्टेड के विच वन आर द बॉट्स एंड विच वन आर नॉट द बॉट्स. इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, ट्विटर के ऊपर बहुत काम हुआ है बॉट आइडेंटिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बट सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. सो हम इसको कंक्लूड करेंगे इस बाद में इस सारी डिबेट को, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, बट देयर आर अदर वेरी इंटरेस्टिंग मैट्रिसेस जिनको देखने की ज़रूरत है. यूरिका अलर्ट इज़ अब साइंस न्यूज़ वेबसाइट, क्योंकि रिसर्च जब पब्लिश होती है तो बड़ी बाज़ का आम लोग उसको पढ़ नहीं सकते. तो यूरिका अलर्ट ने क्या किया कि जो बड़े बड़े अच्छे साइंस और नेचर के अंदर रेवोल्यूशनरी पेपर होते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी आसान ज़ुबान में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश के अंदर ही आसान इंग्लिश में उनको लिख देते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़ और ब्लॉग, वट एवर यू कॉल इट, कुछ छोटा टेक्स्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. एंड वी वांटेड टू सी कि अगर वो पेपर जो इन ब्लॉग्स में चले जाते हैं, तो इसका मतलब आम बंदा उसको पढ़ सकता है. क्या उससे कोई इफेक्ट आता है फ्यूचर की साइटेशन के अंदर या फ्यूचर की सोशल मीडिया की इंगेजमेंट के अंदर? क्योंकि एक बड़ा अच्छा कैंसर के ऊपर आया रिसर्च पेपर, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई, तो उसका नाम मैं जिक्र करूंगा, नाम मैं शायद उसको कहीं साइट कर सकता हूँ. सो हाउ अबाउट आई रीड अ पेपर एंड देन फाइंड इट कि मुझे समझ आ जाए ना, इन माई ओन सॉर्ट ऑफ लेमन्स इंग्लिश में समझ आ जाए. तो हमने ये देखा कि ऐसा है, वो पेपर्स जिस तरह ये ब्लू वाले आपको नज़र आ रहे हैं, वो पेपर्स जो टॉप टीयर जर्नल्स हैं, PNAS साइंस वगैरह में, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में ये गए हैं, वो जिनका इन ब्लॉग्स के ऊपर डिस्कशन थी, दे गेट इवेंचुअली हाई साइटेशन, और नीचे वाले पोर्शन में दे ऑल्सो गेट हाई सोशल मीडिया कवरेज. तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर साइंस की कम्युनिकेशन को इजी बनाया जाए, साइंस, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट, हम इस पर भी सारा दिन बात कर सकते हैं कि साइंस की कम्युनिकेशन को कैसे बनाया जा सकता है. और एक और बड़ा अच्छा हमने रिसेंटली एक डिटेक्ट किया, दिस इज़ द वर्क ऑन 1.1 मिलियन पेपर्स, कि अगर किसी पेपर का ब्लॉग लिखा हो, यानी आसान जुबान में ब्लॉग लिखा हो, तो देयर इज़ अ चांस लाइक प्रिसाइजली 4.7% मोर चांसेस कि वो पेपर साइट भी ज़्यादा होगा फ्यूचर में. So that's also something very. So I just wanted to flow away some of the data sets, online tech articles. बहुत सी information papers में नहीं जाती जो publish कर रहे हैं. वो या तो उनकी websites के ऊपर like online tech articles बन जाते हैं या कोई news बन जाती है. तो I think that is also something to look at for the future research directions के इस तरह की information को कैसे gauge कर सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिसर्च असेसमेंट में कैसे लेके आ सकते हैं. ठीक है, जिस तरह कोड प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ये बड़ा कंटेंट रखती है अंदर. ठीक है, और इसके अंदर बहुत से यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ पेपर्स, टेक्नोलॉजी आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश. तो इसका भी कोई ना कोई फ्यूचर में आने वाले दिनों में मतलब मेकिंग यूज ऑफ दीज डेटा सेट्स टू डू समथिंग हाई क्वालिटी रिसर्च. अच्छा, मैं थोड़ा कंक्लूड करूँगा क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम. अच्छा, अब इस वेबिनार का मकसद ये नहीं है कि ये एक फील्ड है और लोग ओपन अप कर रहे हैं सोशल मीडिया इंडिकेटर्स को, सोशल मीडिया यूजेज को फॉर द साइंटिफिक रिसर्च असेसमेंट. तो ये तो काम ही ख़राब है, इसके अंदर तो प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं. बट आई थिंक द रीज़न आई वांटेड टू ब्रॉट अप दोस चैलेंजेस, क्योंकि अच्छा काम भी बहुत हुआ है और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये जब तक हम किसी भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को या उसकी अपनी इनहेरिटेड चीज़ों को नहीं समझेंगे, वी कैन नॉट सॉर्ट ऑफ रेक्टिफाई दोज, और वी कैन नॉट थिंक अराउंड दोज मेजरमेंट्स के किस तरह टू मेक ऑल ऑफ दीज डेटा सेट्स मोर यूजफुल. ठीक है जी, तो ये जो टॉक आज मैंने डिज़ाइन की है इज़ जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड. ओके, ये डेटा सेट्स हैं, ये यूज़ में आते हैं,
this is very extremely, but you know, if you want to carry this research forward, تو یہ challenges ہے. تو میری talk ساری اس around تھی کہ these are the open challenges in this area, right? اچھا, اس میں ہمیں ڈیٹا پروسیسنگ کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اف یو پروسیس دا ڈیٹا ان ون وے, دا ریزلٹس وڈ لک ویری ڈفرینٹ. دوسرا, فیک نیوز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہے. آئی مین کووڈ کے اراؤنڈ آپ دیکھیں بہت زیادہ there has been a lot of discussion کہ جی فیک نیوز ہے. I mean, so fake news can be about a pandemic, or fake news can be about, for instance, some paper or some research. So I think that is something that within this community one has to, or fake news to generally, or credibility, news کی credibility کو check کرنا social media پہ is itself an open challenge problem ہے, اور اس کے اوپر بہت سے کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ڈیٹا کی نارملائزیشن, کہ سائنٹیفک کمیونٹیز, جس طرح تھوڑا سا میں آپ کو لنک کروں کہ جو انگلش کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ ان کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے, کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کا مزاج اور ہوتا ہے, میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پروفیسر ان کا مزاج اور ہوتا ہے. تو وہ لوگ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو کیا ان کا مزاج اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دیٹس اے گڈ کویسچن ٹو بی آسکڈ, رائٹ؟ تو انٹرسٹنگلی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ذرا آرٹس, ہیومینٹیز اور یہ جو سافٹ سائنسز تھوڑی ہوتی ہیں جیسے اکنامکس, بزنس, ڈیسیژن سائنسز, ہم نے ان کے اراؤنڈ جو ہیں دیکھا کہ یہ ان کے پیپر جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان کی کیا آپ اس میں ہاؤ دے کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے, تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی, آئی ایم جسٹ یو نو مائنڈفل آف ٹائم, سو میں جب 5 منٹ اور لیتا ہوں, کنکلوڈ کرتا ہوں. سو ہم نے یہ دیکھا کہ جو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے جو انٹریکشن تھی لوگوں کی, وہ بڑی سارٹ آف نا انٹر کنیکٹیڈ تھی. لائک people just follow one discipline, one school of thought, rest of people follow, you know, another school of thought, and so that, تو ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو آپس کی کنیکٹیوٹی تھی وہ بڑی سارٹ آف یو نو لو انٹر کنیکٹیوٹی تھی ود ان دا ڈسپلنس. ان لائک اگر ہم انجینئرنگ یا اس طرح کی فیلڈس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے نالج کو بھی ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو لیوریج کر رہے ہوتے ہیں, اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹولز ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کی اپلیکیشنز ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. So I think there the interaction is more. So it means that any matrices that we want to build around, you know, social media, we need to keep that in mind. That in principle, what is the philosophy behind how people behave, how people react on social media from different field of sciences. ٹھیک ہے, تو کچھ اور bots کا میں نے ذکر کیا. I think bots کی discrimination بڑی ہی ایک open challenge ہے. یہ سارا کام ڈیٹا ڈریون ہے, اس کے ان پرنسپل اچھی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ دینے کی ضرورت ہے, اور یو نو ہم اچھی کے پی آئیز اور کلیئر ہیڈڈ کے پی آئیز بنائیں کہ واٹ ڈز اٹ مین بائی یو نو ہیونگ یور پیپر مور ٹویٹڈ, ہیونگ یور پیپر بینگ پریزنٹڈ آن بلاگ مور اور لیس. اچھا, یہ ایک مجھے بڑی ہی اچھی لگتی ہے. پروفیسر ہینک مونڈا از ون آف دا اسپیشلسٹ ان بایو بیبلیومیٹرکس, اینڈ آئی واز سو فارچونیٹ کہ میں اپنی پی ایچ ڈی کے ریسرچ کے دوران میں ان کے ساتھ پروجیکٹ کیا ہے, میں یو این میں تھا. تو ہی گائیڈڈ می تھرو اے لاٹ آف ڈفرنٹ you know pathways. یہ ان کا ایک نا ماڈل ہے ملٹی ڈائمینشنل ریسرچ اسسمنٹ میٹرک. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نا سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیں, یو نو ہمارے اپنے دیسی زبان میں کہتے ہیں جی ایک لاٹھی سے سب کو نہ ہانکے. یو نیڈ ٹو ہیو اے یونٹ آف اسسمنٹ ڈیزائنڈ فار دا پرپز. آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے, آپ نے کون سے انڈیکیٹر یوز کرنے ہیں. انڈیویجولز ہوں گے تو شاید پیئر ریویو کام کر جائے گا اور کام کرے گا. ریسرچ گروپ ہوگا تو شاید آپ پیٹنٹس دیکھیں گے, جرنل کی پریسٹیج دیکھیں گے. ڈپارٹمنٹ ہوگا تو آپ کی دیکھیں گے کیا انوویشن لے کے آئے ہیں, آپ نے کتنی کانفرنسز کنڈکٹ کرائی ہیں. انسٹیٹیوٹ ہوگا تو وہ کہیں گے جی آپ کی ایکسٹرنل ریسرچ کی انکم کیا ہے, آپ نے کتنی آپ نے اسپن آفس کی ہیں. اور اسی طرح اگر ریسرچ فیلڈ ہے تو آپ دیکھیں گے کتنی آپ نے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کی ہیں, کتنا آپ نے نوولٹی لے کے آئے کام میں. تو اس کے اوپر ہم پورا دن لگا سکتے ہیں, بٹ دا آئیڈیا از کہ آپ کے پاس جو یونٹ آف اسسمنٹ ہے اس کو اس طریقے سے دیکھیں جس طرح نیڈڈ ہے. آخر میں کچھ کنکلوژنز which I find is the crux around measuring science regardless, either سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہوں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, پیئر ریویو کر رہے ہوں, اور اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. صرف 2 منٹ اور ملوں گا. کہتے ہیں کہ جی جو qualitative evaluation ہے نا, like you given a number like impact factor دے دیا, SNP دے دیا, it should be, اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی ریسرچ اتنی دفعہ سوشل میڈیا پہ ڈسمینیٹ ہوگی, that should also be supported by the qualitative research assessment. تو آپ quantitative numbers کو یوز کریں as to give you a baseline, اور پھر آپ ایکسپرٹ کو انوالو کریں to give a judgment on top of that. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اکثر انسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں
उनका रिसर्च मिशन ही वाजिया नहीं होता. So, you know, you hire new faculty, you hire new people, you have, you know, PhD students, but you have never given a clear research direction कि किस area में research करें, क्या gauge करना चाहते हैं, और what happens कि at the end of, you know, 3 years tenure, at the end of your PhD, in whatever field you are, or even at the end of your master's thesis, आपकी expectations आपके जो आपसे ऊपर होते हैं उनकी बड़ी different हो रही होती हैं. So the idea is ये जितनी भी आपने research performance करनी है, at first your mission statement should be clear, किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए इंडिकेटर्स के अंदर. आई मीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिसके अंदर इतनी मैथ्स इन्वॉल्व हो गए नोबडी कैन अंडरस्टैंड, दे शुड बी डिस्करेज. सिंपल होने चाहिए इंडिकेटर्स. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपकी जो रिसर्च एक्सीलेंस होना, दैट शुड बी इन लोकल रेलिवेंट रिसर्च. And I have seen a lot of, it's very challenging at times in like Pakistani context, but you know, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप local relevant problems उठाएं और आप उसके ऊपर state of the art technologies implement करें, तो you'll be able to, you know, collaborate, you'll be able to engage high quality researchers all over the world. You will also be able to bring the grants. ग्रांट्स तभी आप लेके आ सकते हैं व्हेन यू शो पीपल कि आप हाई क्वालिटी रिसर्च कर रहे हैं यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स एंड देन अप्लाइंग ऑन योर यू नो लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस. जिस तरह क्लीन वाटर इश्यूज पाकिस्तान में, क्लीन वाटर इशू पाकिस्तान में, इसके ऊपर सोशल साइंसेस के लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस के लोग भी काम कर सकते हैं, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के लोग भी काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के भी, इकोनॉमिक्स से भी. तो इट्स सच अ डाइवर्स एरिया जिसके ऊपर तकरीबन हर तरह के लोग काम कर सकते हैं. तो जस्ट एक मोटिवेशन के लिए ये एक बात कर रहा हूँ कि फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स हमने हम मतलब मेरे PhD स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, फैकल्टी, स्टाफ, डीन्स, वाइस चांसलर्स की सपोर्ट से हम वो काम करते रहे पिछले कई सालों में विच इज़ रेलिवेंट टू द लोकल कम्युनिटी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और हम स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स को यूज़ करते रहे हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इम्पैक्ट फैक्टर प्रोड्यूस करती है, देती है, यूजिन गारफील्ड ने जो बनाई थी, और अब क्लैरिवेटिव एनालिटिक्स से है जो रिपोर्ट देती है, इन्होंने ये अब एवरी ईयर दे वांट टू आइडेंटिफाई पीपल जो कि इनोवेशन लेके आ रहे हैं इस फील्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड इनोवेशन लेके आ रहे हैं. ये नहीं कि डेवलपिंग वर्ल्ड में है या डेवलपमेंट में, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड इनोवेशन लेके आ रहे हैं और नई मैट्रिसेस को यूज़ कर रहे हैं, और उनकी PhD को 10 साल से कम का अरसा हुआ हो तो उसमें ये they identify one person every year. So 2017 में they identified me, और अब ये कुछ हम 18 में गए थे कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे नए और पुराने सारे आए हुए थे, तो उन्होंने जस्ट टुक अ पिक्चर और ट्वीट किया. तो द आइडिया इज कि आप हाई क्वालिटी रिसर्च फॉर द सेक ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च क्या है कि आप अच्छी प्रॉब्लम्स ढूंढें अपने लोकल रेलिवेंट एरियाज़ में, उसको अप्लाई करें विद स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स जिस फील्ड में भी हैं. कंप्यूटर साइंस के अपने मेथड्स हैं, सोशल साइंसेस के अपने फ्रेमवर्क्स हैं, और ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट अवे नहीं लगेंगे, उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, री इन्वेंट करना पड़ेगा, रीयूज़ करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा, वट एवर यू कॉल हाउ मेनी आवर्स. तो उसको देखें. फंडिंग्स आपको अच्छी तब मिलेंगे. आई जस्ट वांट टू रिलेट बिकॉज दीज टू थिंग्स गो साइड बाय साइड. आई थिंक फंडिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार डॉक्टर अंबर मुझे बता रही थी करने वाले हैं विद वन ऑफ द प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल काउंटर पार्ट. आई थिंक आप उसको ज़रूर सुनिएगा. आई थिंक ये टॉक उससे लिंक करेगी कि आपने आपके जो लोकल रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उनके अराउंड लिखें, उसके ऊपर अच्छी रिसर्च स्टेटिस्टिक्स निकालें और कन्विंस करें इंटरनेशनल और नेशनल डोनर्स को वो रिसर्च कर सकें. आई थिंक आई विल कंक्लूड. ये मेरा ईमेल एड्रेस है और ये लैब की वेबसाइट है. आई एम हैप्पी टू यू नो गिव एनी कमेंट्स एंड फीडबैक. मैं हमें अभी टाइम नहीं बचा, लेकिन ईमेल के ऊपर भी आई विल बी अवेलेबल. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंबर. थैंक यू सर. हम आई थिंक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. थोड़े से क्वेश्चंस हैं, मैं को बहुत से क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ. एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन ये फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, तो इसलिए मैंने कुछ वहां से भी क्वेश्चंस लिखे. सर एक चीज मैं इसमें कहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले HEC ने एक वेबिनार करवाया था, उसमें एल्सवेयर से डॉक्टर विशाल गुप्ता थे. तो वो भी यही बात कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं, स्पेशली फॉर न्यू रिसर्चर्स, कि इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, और जैसे गूगल स्कॉलर में उन्होंने अपना H इंडेक्स स्टार्ट किया हुआ है, और बहुत सी चीजें मैटर करती हैं इसमें. जैसे आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, ऑफ कोर्स लैंग्वेज बहुत मैटर करती है. इट डजंट मीन कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, लेकिन अगर सिंपल इजी वर्ड्स में लिखा होगा तो वो इट विल बी मोर इजी फॉर एवरीबडी. तो इवन ये बहुत बड़ा फैक्टर है.
سر ایک اور چیز، ایک میں نے کوشچن یہاں سے دیکھا ہے، وہ کچھ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کون سا آج کل فیمس ہے، کون سا پچھلے دنوں فیمس تھا، وہ چینج ہوتا رہتا ہے. یوزلی پہلے ٹویٹر بہت زیادہ فیمس تھا، پھر اس کی جگہ فیس بک آ گیا، اس سے پہلے آرکڈ تھا شاید. یہ چیزیں جو ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، تو یہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں؟ So this is a very good question, and یہ دیکھیں نا، یہ ایک نا ابھی بھی so the idea is not to be focused on Twitter only or Facebook only or one of the other platforms جو آپ لوگوں نے بالکل رائٹلی مینشن ایک اور چیز، سوری میں جی آپ پلیز. کو اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کر لیں کہ سوشل میڈیا کین آلسو بی ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ کنٹریز. فار ایگزامپل یہاں پہ پاکستان میں فیس بک زیادہ ہے، یو ایس میں ٹویٹر زیادہ ہے، چائنا میں آئی تھنک فیس بک نہیں ہے. سو اٹ ڈیپینڈز، اٹ آلسو ڈیپینڈز آن دا کنٹری. بالکل. سو بہت اچھا سوال ہے. میں تھوڑا سا اور کمپلیکس کروں گا، کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کروں گا. تو ابھی یہاں تک ہم نے جواب دیا، اور انٹرسٹنگلی لوگوں کے ٹویٹنگ کے پیٹرنس بھی ڈفرینٹ ہیں. لائک پاکستان میں ایک خاص وقت ہوگا جب لوگ ٹویٹر پہ جائیں گے. روزے گزرے ہیں ابھی، روزہ رکھنے کے فوراً بعد لوگ ٹویٹر پہ جاتے ہیں، روزہ کھولنے کے فوراً بعد لوگ ٹویٹر پہ جاتے ہیں. سو ان کنٹراسٹ جاپان کے اندر دس از لائک ڈیٹا از آن دا ویب سائٹ. جاپان کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائم میں لوگ ٹویٹر پہ جاتے ہیں، یورپ میں خاص ٹائم میں لوگ ٹویٹر پہ جاتے ہیں. تو یہ اور کنفیوزنگ ہوتا ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ جو اتنا انٹرسٹنگ ڈیٹا بن رہا ہے نا، اس کو اگنور تو کرنا نہیں ہے. تو اس کے اراؤنڈ جو اگلا اسٹیپ آئے گا، جو اگلے 10 سال دیکھ رہا ہوں میں آلٹ میٹرکس کے، وہ دیٹ وڈ بی اراؤنڈ نارملائزنگ دیز ڈیٹا سیٹس. کہ ہم نے اس کے، اور فیلڈ وائز بھی ویری کرے گا، باٹس والی چیز بھی ویری کریں گی. تو یہ انٹرسٹنگلی، اور نئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس بھی آئیں گے، اینڈ پراببلی دوز پلیٹ فارمس وڈ ہیو دیئر اون نیچر. اب دیکھیں کانفرنسز ساری آپ کی آن لائن شفٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب ٹو می I had this discussion with one of my very good colleague US کے اندر رات کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں جو انگیج کر رہے ہیں یہ کانفرنسز کو، they would also be an enabler کہ یہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، کیا اس کا کوئی امپیکٹ فیوچر میں نظر آ رہا ہے. تو جسٹ ٹو سم اپ، یہ سارے ابھی اوپن ریسرچ کوشچنز ہیں، اینڈ there is a lot of potential کہ ڈگ ڈیپر انٹو دیز ڈیٹا سیٹس. نئے پلیٹ فارمز آئیں گے، ان کے ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ میتھڈز ہوں. جیسے ٹویٹر کے 140 کریکٹرز ہوتے تھے، اب 280 ہو گئے ہیں. تو وہ ساری ریسرچ جو ہم 140 کریکٹرز کی لمیٹیشنز پہ کرتے تھے، وہ ایک دم سے 180 کریکٹرز پہ چلے گئے ہیں. اینڈ دین وی ہیو مور سیمنٹکس. جو آپ نے NLP کے جتنے بھی نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے جو ماڈل کمپیوٹر سائنس میں بلڈ کرنے تھے، وہ پہلے بڑے ریسٹرکٹیڈ ہوتے تھے 140 کریکٹرز تک. اب ہمارے پاس زیادہ ٹیکسٹ آ گیا ہے. اچھا انٹرسٹنگلی امیجز آتی ہیں، امیجز کے اندر سے اب ہم تھرو سرٹن مشین لرننگ میتھڈز ہم امیجز کے اندر اس کے سیمنٹکس نکال لیتے ہیں کہ یہ امیج سیڈ ہے، یہ ہیپی ہے، یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. امیجز کے اندر جو آبجیکٹ ریکگنیشن سے ہم کریکٹرز نکال لیتے ہیں، اس کی ریڈیبلٹی، کیونکہ مشین نے یہ سارے کام کرنے ہیں ان اپ کمنگ بگ ڈیٹا پلیٹ فارم. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب چیزیں اس کے آج کی تاریخ میں بہت سی چیزوں کے جوابات نہیں ہیں. بہت سی چیزوں کو لوگ اگر آپ ریسرچ کریں، جس طرح ٹویٹر کے اوپر ورسز مختلف ایریاز کے اندر لوگ مختلف پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے. کس ٹائم کے اوپر لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو بہت کام کیا ہوا ہے. مختلف ایریاز میں مختلف سبجیکٹ ایریاز کے اندر ٹویٹ کرنے کی فریکوینسی زیادہ، لوگوں نے ان کو بھی نارملائز کیا ہوا ہے. بٹ اسٹل دیر وڈ بی مینی اوپن کویشچنس کہ فیوچر میں نئے اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آ گئے، سو دین وی آلسو ہیو ٹو ٹیک دیم انٹو کنسیڈریشن. جی ایک اور کوشچن ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ دس آلسو ڈیپینڈز آن دا ٹاپک. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی سیلیبریٹی اس کو ری ٹویٹ کر دیتا ہے یا اس کو شیئر کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو وہ بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے. تو اٹ آلسو ڈیپینڈز آن دا ٹاپک، بیکاز فار ایگزامپل آج کا جو ہے کووڈ کرونا وائرس کا جو چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے. اگر آج سے کوئی 10 سال پہلے اس پہ پیپر لکھتا تو شاید کوئی بھی نہ پڑھتا، لیکن آج اس پہ اگر کوئی پیپر لکھ رہا ہے تو وہ کوئی بھی اس کو ری ٹویٹ کر سکتا ہے نا. اس کو تو سیلیبریٹیز بھی ری ٹویٹ کریں گے، انڈورس کریں گے. تو اس کا مطلب ٹاپک کا کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے اس ٹائم فریم کے حساب سے. جی بالکل. اچھا اس ٹاپ آف کورس یہ اب آپ یہ دیکھیں مور ریسنٹلی آپ گوگل اسکالر پہ جائیں تو COVID-19 کے پیپرس کی اسپیسیفکلی انہوں نے ایک ٹیب بنا دیا ہے. سو اٹ مینس کہ پیپل آر انٹرسٹیڈ ٹو لک فار دوز سارٹ آف انفارمیشن. یہ صرف اسی فریم ورک پہ نہیں ہے.
کہ ایک چیز جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے ایوری بڈی از انٹرسٹیڈ ٹو لک انٹو دوز ڈیٹا سیٹس. تو یس ٹویٹر کے اوپر بھی یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو زیادہ انفلوئنس مل جائے گا اس کام کا. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک اور چیز ہے, پازیٹیوٹی دیکھ سکتے ہیں اسی نیٹ ورک کی, کہ آپ نے کوئی کووڈ پہ پیپر لکھا وچ از گریٹ پیپر, اور the only mechanism that you can gauge the importance of that paper is by the citations. تو citation تو نہیں آنے لگے اگلے 1.5 سال کے اندر دوبارہ, بیکاز ایون آپ پیئر ریویو کا پروسیس بڑا فاسٹ بھی کر دیں گے اور ہم سب کچھ. تو وہ جو ڈسیمینیشن کا ایک میڈیم تھا کہ کوئی سم تھنگ گیٹ ہائی سائٹیشن اور ہائیلی سائٹڈ پیپر بنے گا, تو دین وی رول اوور آئی بالز آن دیٹ. رادر وہ ایک ٹویٹر کا ٹرینڈ بن گیا کیونکہ لوگوں نے پیپر پکڑا اور وہیں پہ ٹویٹ شروع کر دی. تو یہاں پہ یہ ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس کی ہمیں امپورٹنس بھی نظر آ رہی ہے. اور آئی تھنک تھوڑا سا میں گرانٹس کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ گرانٹس بھی دیکھیں ابھی مور ریسنٹلی ساری گرانٹس از اراؤنڈ کووڈ. تو یہ صرف اس سوشل میڈیا کے اوپر ریسرچ کے اوپر نہیں ہے, آئی مین فنڈنگ وڈ آلسو بی اویلیبل. تو یہ تو ایک پورا چیز ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز اے نیگیٹو using these social media matrices for specifically for COVID related, but I think very positive. کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے پیپر چھاپا اور پیپر the time it is published online تو آپ پوری دنیا اس کو پڑھ سکتی ہے because you have these mediums sort of. اچھا یہ ایک میسج مجھے لہٰذا سے Q&A میں آیا ہوا which is like Twitter has a character limit, میں نے جو مینشن بھی کیا ہے. وہ کہتا ہے how do we receive the most information with the word count information on the post. So I think there are many methods. I mean word embedding کے methods ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نا context کی information کو بڑھا دیتے ہیں. So some of the things that we have been using, we have few characters, few words, so ہم ان کی embedding لگا کے تو ان کے context کو بڑھا کے تو we try to make use of that. There are specifically algorithms which are designed for shorter length documents. So I'm calling document because information retrieval میں documents کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے. تو shorter length documents یا جہاں پہ short ٹیکسٹ ہے ان کے لیے there are methods designed. تو پھر ہم وہ والے methods یوز کرتے ہیں ٹویٹر کے کانٹیکسٹ میں. جی بالکل سر ہمارے پاس ہیں کچھ کوشچنس ہیں چیٹ باکس میں بھی, لیکن ایک اور چیز جو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں جیسے فیس بک کے ساتھ بھی پرائیویسی کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا تھا, تو ہاؤ ڈو یو ریٹریو ڈیٹا, لوگوں کو اس میں پرائیویسی کا ایشو نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہاں پہ شاید اتنا اس کو سیریس نہیں لیتے, بٹ ان دنوں میں یورپ میں تھی تو وہ بہت زیادہ, کوئی بھی آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک پوری ایک انفارمیشن آنے لگ گئی تھی کہ اگر آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں, ادروائز ایون all the social media websites. So that's a very good question. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ جتنا بھی ہم آلٹ میٹرکس کی ڈومین میں بات کر رہے ہیں نا, یہ وہ سارا ڈیٹا ہے which is available online. Like anyone can go and access that information. تو اچھا اس کے اندر لیکن ایک اور کریٹیکل کوشچن ہے کہ آلٹ میٹرکس والے پہلے ٹویٹر کا ڈیٹا امبیڈڈ دیتے تھے. لائک ٹویٹر کی ساری ٹویٹس اپنے ڈیٹا میں لگا کے دیتے تھے کہ لائک آلٹ میٹرکس کا ڈیٹا ہے کہ ساری مینشن ہیں, سوشل میڈیا کی مینشنز ہیں اور سب کچھ ہے. تو وہ چونکہ فیلڈ ایوالو ہو رہی تھی تو ٹویٹر والوں کی کولیبریشن تھی, دے یوز ٹو گیو دا ڈیٹا along with that. پچھلے 2 سالوں سے اب انہوں نے کیا کیا کہ ڈیٹا نہیں دیتے ہیں کہ جتنی ٹویٹس ہوئی ہیں اس پیپر کے اوپر وہ نہیں دیتے ہیں, بٹ دے گیو دا URL ٹو دیٹ ٹویٹ. سو essentially آپ کو اگر if you want to do that research تو ٹویٹ کی آپ کے پاس URL ہوتی ہے and you can scrap that information. اچھا اسکریپنگ کے اوپر بھی then there is a more debate کہ اسکریپنگ کرنا جائز ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اسکریپ کرنا یعنی you write a program and then can go and crawl the websites. تو there is a debate, لیکن کچھ پیپرز کہتے ہیں کہ جی جب ڈیٹا آپ نے دے دیا ویب سائٹ کے اوپر and anybody can go and crawl and load that information, تو یہ آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن نہیں ہے, you have pushed that data out. تو آلٹ میٹرکس کی ڈومین میں پرائیویسی کے کنسرنز نہیں ہیں, حالانکہ ادر کنسرن ضرور ہیں کہ ڈیٹا کی شیئرنگ کیسے کرنی ہے ان ٹرمز آف the collaboration that Twitter had with alt metrics. لیکن یہ صرف وہ ڈیٹا یوز ہوتا ہے جو بلاگز میں ہے, لوگ چاہتے ہیں ہمارا ڈیٹا کو دیکھا جائے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری چیزوں کو پڑھ لو. So that is the data that we compile. جی سر ایک اور کوشچن, آئی تھنک لاسٹ کوشچن ہم لیتے ہیں. یہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی اپنے نام سے پبلش کر دے ہمارا ڈیٹا, دین یہ اٹس کوائٹ پاسبل. سو تھوڑا سا اس کو ریفریش کریں کہ ایسے اس کے بڑی ڈائمینشن. سوشل میڈیا پہ اپنے نام سے ہمارا کام پبلش کر دے, کوئی کہے کہ جی یہ پیپر میں نے لکھا ہے, رائٹ. سو آئی تھنک یعنی میرا پیپر ہے اور میرا پیپر چھپ چکا ہے کسی جرنل میں, اور وہ کہ جی کوئی ٹویٹ کر دے یہ جی میرا پیپر ہے.
اچھا دیکھیں اب یہ کریڈٹ تو اس پیپر کو ملے گا جتنی بھی وہ سوشل میڈیا میں ڈسیمینیشن ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایونچولی اس اکاؤنٹ کو نہیں ملنے لگا کریڈٹ فار سم آف دا میٹریسز, بٹ آئی تھنک فیوچر کے اندر دس ہیز ٹو بی, آئی مین ابھی تک جتنا بھی سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ سے استعمال کر رہے ہیں کہ یوزنگ پلیٹ فارم ٹو ڈسیمینیٹ انفارمیشن, لیکن ہم اس میں اونرشپ نہیں بتا رہے اپنی کہ یہ میرا کام ہے, رائٹ, یا یہ کس کا کام ہے. ایونچولی دا کریڈٹ وڈ گو ٹو دیٹ پیپر جس کی ڈی او آئی بنی ہوئی ہے اور جس پہ آتھرس کے اتھینٹک نیم ہے پیئر ریویو کے بعد, اور پھر وہ سارا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آلریڈی پبلشڈ ہے کہیں, آلریڈی پبلش کام ہے. ہاں اب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک فکٹیشیس ویب سائٹ بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے پیپر بھی چھاپ دیا اور وہاں پہ آپ اس کے اوپر ٹویٹ کر دیتے ہیں. دیٹس نیکسٹ کویسچن پرابلی مور ریلیونٹ. اچھا دیکھیں ہم جتنی بھی ریسرچ کرتے ہیں نا وہ ہم پہلے جاتے ہیں ویب آف سائنس کے اوپر, پھر ہم جاتے ہیں اسکوپس کے اوپر, یعنی وہ اتھینٹک میڈیمز جہاں پیپر پیور ریویو ہو کے چھپ گیا ہوا ہے, اور پھر دیکھتے ہیں اس کے اوپر سوشل انگیجمنٹ کتنی ہے. سو دا کریڈٹ ایونچولی گوز ٹو دا آتھرز آف دوز پیپر جو کہ پیئر ریویو میں سے گزر کے ان ڈیٹا بیسز میں انڈیکس ہوئے ہیں. سو تھوڑا سا اس میں ہے کیا یہ ایکچولی یہ دوبارہ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں پیسے دے کے, یا یہ ایشوز تو پھر کہیں بھی رہیں گے کہ آپ کہیں پیسے دے کے پبلش کروا لیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس سنا تھا, ڈبیٹ, یا دیٹس اے ویری ڈفرنٹ ڈبیٹ کہ اچھا دیکھیں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ وہ جو کوالٹی ہے نا کام کی, ہاں وہ تو وہیں رہے گی. مطلب انفارچونیٹلی دیر آر سرٹن دیر از اے پش جو پبلش اور پیرش کے اندر آئے تھے, جی آپ جلدی جلدی پبلش کریں تو آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں ہے, ٹینیور کے لیے اتنی پبلیکیشن, یہ نمبر گیم, یہ ساری. سو آئی تھنک دے دیٹ وڈ ریمین دیئر, اور بہت سے ملک اس دوڑ سے آگے چلے گئے ہوئے ہیں. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ پاکستان میں آنیسٹلی ڈسکشن بہت جلدی شروع ہو گئی ہے. ہم نے تو ابھی پبلش کرنا شروع ہی نہیں کیا. لائک بہت سی, ہم تو کتنے مطلب شاید بمشکل, میں آپ کو بتاتا ہوں فل فگر, پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے آج تک 1,00,000 پیپر چھاپا پاکستانیوں نے, جس کے اندر کو آتھرز بھی نمبر زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کنٹری میں جا کے وہاں پہ ان کے نام سے پبلش کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہاں پہ ریسورسز زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بہت سے فیکٹرز ہیں. آئی مین ہم صرف لوگوں کو بلیم نہیں کر سکتے, ریسرچرز کو بلیم نہیں کر سکتے, اس میں فیکٹرز وہ تو سارے انوائرمنٹ انیبلرز ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمیں تو, اور ایچ ای سی نے مطلب وی ہیڈ دس ڈسکشن, تو ایچ ای سی کو کسی نے کہا, تو یہ ایچ ای سی کا جواب ہے, اس کو کہا کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لوگ کام نہیں کر رہے. وہ ہنسنے لگے صاحب ایچ ای سی سے, وہ کہنے لگے ہم نے تو ابھی پیسہ ہی خرچ نہیں کیا, ہم تو اتنا سا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو دا آئیڈیا اس کے ابھی تو ہم ابھی شروع نہیں ہوئے, اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ یہ ڈسکشن ہے ہمارے اندر, ہماری ساری اچھی یونیورسٹیز کے اندر, آمن حاج کے اندر اور اچھی یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ اچھی ریسرچ کیا ہوتی ہے, یہ ویبینارز ہو رہے ہیں, ہائی کوالٹی ریسرچ کیا ہوتی ہے. تو آئی تھنک وی آر ویری گڈ ان دس ڈائریکشن کمپیئر ٹو مینی ادر نیشنز. مطلب جی سر لاسٹ کوشچن, سوری تھوڑا ٹائم زیادہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رمیشا ہے, وہ کچھ کوشچنس پوچھنا چاہیے, تو میں وہ ہمارے ساتھ پینلسٹ میں ہی آ گئی ہے, تو میں ان کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں, تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو کوشچن کر سکتے ہیں. رمیشا پلیز گو اہیڈ. رمیشا are you there with us? ایک سوال آیا ہے کہ سوشل Sir, میڈیا, I wanted to ask that in this organization of, can you hear me? آپ کی آواز اچھی نہیں آ رہی شاید, بٹ I'll try to listen to you. Please go ahead. Okay. Sir, so my question was this, that in this age of weaponization of information, like we have seen with climate change deniers in the US, اور کئی دفعہ corporations جو ہیں وہ جیسے right wing politics کے اندر انفارمیشن کو ڈراگ کر کے اپنے آپ کو کرتی ہے, so that it kind of gets I think how can you like it gets falsified. So factual information اس میں سے extract کرنا, how can you make sure that جو information آپ ریسیو کر رہے ہیں وہ accurate ہو. جیسے آج کل سنا مکی کا بھی جو ہے
وہ it's touted as a cure for coronavirus, which might not be the case. اچھا میں if I have partially understood your question about the credibility of the news, تو یہ صرف alt metrics کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی مسئلے آئیں گے ہمارے. تو alt metrics میں تو بڑے سیدھے سیدھے مسئلے ہوتے ہیں کہ کسی پیپر کو ہم نے اچھا کہہ دیا, برا کہہ دیا, یا کیا کہہ دیا. بٹ آن اے سیریس نوٹ اس کے اوپر کافی ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. اچھا MIT نے ابھی یہ پبلش کیا ہے کہ جو ہم لینگویج کی کریکٹرسٹکس دیکھ کے نا, اٹس ناٹ ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ایک خبر فیک ہے یا نہیں, کیونکہ ایون کہ نان ہیومن جنریٹڈ ٹیکسٹ بھی ایسا ہی لگتا ہے جس طرح ہیومن جنریٹڈ ہے, جو گیون دا پلیٹ فارمز دیٹ وی ہیو اینڈ دا ٹیکنالوجی وی ہیو اور مینی. تو فیکٹ ڈیٹا سیٹس جو ہیں, فیکٹ ڈیٹا سیٹس, دس از واٹ وی کال دیم فیکٹ ڈیٹا سیٹس کو کریٹ کرنا, ان کو بنانا, دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو کیا کیا جاتا ہے کہ لارج اسکیل ڈیٹا سیٹس کی مانیٹرنگ کے لیے یو کریٹ فیکٹ ڈیٹا سیٹس. اس کے اپنے پروسیس, آپ اس کو گوگل کریں آپ کو یو ول فگر اٹ آؤٹ مور ڈیٹیل. تو فیکٹ ڈیٹا سیٹس جنریٹ کیے جاتے ہیں فیک نیوز کی ریسرچ ڈائریکشن میں اور یا کریڈیبلٹی, اور ان فیکٹ ڈیٹا سیٹس کے اگینسٹ یو کمپیئر یور ریسرچ. اور یہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ سارے, تو یو گوگل کریں MIT فیکٹ ڈیٹا سیٹس, یو وڈ فائنڈ یوزفل لٹریچر اراؤنڈ دیٹ. تو اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے کاپی رائٹ ایشوز کے اوپر کوشچن آیا ہے, تو یا آئی مین اینی تھنگ which anyone can go and browse and get, I mean this is acceptable, ٹھیک ہے. but مختلف countries might have different laws and rules and regulations, لیکن generally اس کے اندر ابھی alt metrics کے اندر I mean کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جی پلیز. سر ایک اور کوشچن ہے Q&A باکس میں, سوشل میڈیا ہیو اینی کاپی رائٹ ایشوز؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. جی میں نے اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی, یعنی کہ آپ کسی کا مطلب کوئی ٹیکسٹ لے رہے ہیں, تو دس ٹیکسچوئل انفارمیشن از اویلیبل فار پبلک یوز. اگین آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو یو ایکچولی ہیو آلریڈی سیٹ سم تھنگ. جب آپ فیس بک کے اوپر آپ اپنا لائیو چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پبلک دا گلوب کین سی ڈیٹا, تو اس کے اندر آپ آلریڈی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ یوز کر سکتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ان پلیٹ فارم کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کی ایگریمنٹس ہوتے ہیں. جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ ان کو یس 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 کر دیتے ہیں یا کبھی پڑھتے نہیں ہیں. تو یو ہیو ایکچولی گیون آل دا اتھارٹی ٹو دیز پلیٹ فارمس ٹو ڈسیمینیٹ اور اسپریڈ دیٹ انفارمیشن. تو یہ once it is there تو پھر everybody can use that. جی. Okay, I think that's it for today. Thank you so much, sir. Very good. آپ کے ٹائم کے لیے. I think میں اب اس کو کنکلوڈ کروں گی. Thank you everyone. Thank you all the participants. Thank you for your questions. ہمارے پاس فیس بک سے بھی کچھ کوشچنز آ رہے تھے, وہ بھی میں نے آپ سے پوچھے, اور یہ تھوڑا سا 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے ٹائم لے لیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر فار یور ٹائم, اینڈ اللہ حافظ. ہوپ ہم دوبارہ فیوچر میں جو ہے ویبینار اس طرح سے ارینج کریں. Thank you so much. Pleasure was all mine. Thank you so much. سب اپنا خیال رکھیں. Stay safe and اللہ حافظ. اللہ حافظ.